दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की ख़ती रकम से इसको बनाया जा रहा है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। बरतानिया से आने वाली 190 मिलियन पाउंड की रकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। शहबाज शरीफ ने इस रकम से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इसके लिए 100 एकड़ का रकबा मुख्तस होगा। यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन 14 अगस्त 2026 को फ़ाल होगा। वज़ीर आज़म ने संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि इस रकम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। और मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम हो जाएंगे। हुकूमत का बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखी जाएंगी। कीमतों में हालिया कमी का माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इक़दाम उन बहुत से दीगर इक़दामात में से एक है जो बिजली के निर्खों में बामानी कमी का बायस बनेंगे। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 14 और 15 मार्च को की गईं। मोहम्मद ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। मादरे वतन के 2 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके मडी में कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, खारजी दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानियों के अमरीका के सफ़र पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबर रसा इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं। मुख्तलिफ सफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान व्हाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किह है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा।
انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں 95% کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کا کہنا ہے کہ لگتا ہے پاکستانیوں کے امریکی سفر پر مکمل پابندی کا امکان ٹل گیا، اب صرف ویزے کے اجرا کو محدود کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی پر نام لیے بغیر طنز کیا کہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں انقلاب لانے والوں کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے مجوزہ فہرست کو امریکی حکومت کا سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ حکومت پاکستان کو مشورہ دیا کہ پابندیاں لگنے کی صورت میں امریکیوں پر بھی جوابی پابندیاں عائد کی جائیں۔ مزید کہا کہ بھارت ان 3 ممالک میں شامل ہے جہاں سے سب سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین امریکہ آتے ہیں، مگر بھارت کا نام مجوزہ فہرست میں نہیں۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق پاکستانیوں پر سفری پابندیاں نہیں ہوں گی، لیکن ویزے ملنے میں سختی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، جس میں مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہوں گے۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی عہدے سے مستعفی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طالبان قیادت کے اندرونی اختلافات استعفے کی وجہ بنے۔ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مرکزی قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رابطہ کمیٹیوں کا گورنر ہاؤس میں مشاورتی اجلاس۔ دونوں جماعتوں کا مل کر چلنے اور عوامی مفاد کے منصوبوں پر فوری عمل درآمد پر اتفاق۔ اجلاس میں نون لیگ کے وفد کی قیادت اسحاق ڈار نے کی۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثنا، خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، مریم اورنگزیب اور ملک محمد احمد خان بھی شریک ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف، سردار سلیم حیدر خان، ندیم افضل چند، علی حیدر گیلانی اور سید حسن مرتضیٰ نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی۔ پشاور کے مضافاتی علاقے ارمر میں مسجد کے باہر دھماکہ، مفتی منیر شاکر جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے واقعے کی مذمت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ علماء کرام پر حملے انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت ہیں۔ سی سی پی او پشاور کے مطابق دھماکے کا ہدف مفتی منیر شاکر تھے۔ دھماکے سے متعلق پولیس اور سی ٹی ڈی مشترکہ تفتیش کر رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے مشکاف میں جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنائے جانے کے مقام پر ریلوے ٹریک اور اطراف کا علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی مرمت کا کام اتوار سے شروع کر دیا جائے گا۔ حملے میں جعفر ایکسپریس کے انجن، 5 بوگیوں اور ریلوے ٹریک کے 382 فٹ کے حصے کو نقصان پہنچا۔ ٹریک کی مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس چوتھے روز بھی معطل۔ کوئٹہ کے علاقے کرانی میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 1 پولیس اہلکار شہید، 5 افراد زخمی ہوئے۔ کراچی کے علاقے نرسری کے قریب گیسٹ ہاؤس سے ملنے والی خاتون کی لاش کا معمہ حل ہو گیا۔ خاتون کو اس کے شوہر نے گیسٹ ہاؤس بلا کر قتل کیا۔ مقتولہ ارم مبینہ طور پر پہلے گداگری کرتی تھی۔ 2 سال پہلے اس نے بنس روڈ کے ایک قصائی سے شادی کی، مگر دونوں میں اختلافات تھے۔ گزشتہ روز ملزم نے بیوی کو بہانے سے گیسٹ ہاؤس بلایا اور قتل کر دیا۔ مقتولہ کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی، اسے کچھ نہیں کہا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں 3 روز قبل لاپتہ ہونے والی انٹر کی طالبہ کی لاش دریائے سندھ میں حسین آباد کے مقام سے مل گئی۔ مقتولہ کے اغوا کا مقدمہ قاسم آباد تھانے میں درج ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو 2 افراد گھر کے باہر سے اغوا کر کے کار میں ڈال کر لے گئے تھے۔ طالبہ کا پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے۔ جہلم کے علاقے دینا منگلا بائی پاس روڈ پر گاڑی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔
گلوکارہ نصیب العال کا اپنے شوہر پر تشدد کا الزام، پہلے مقدمہ درج کرایا پھر مقدمہ خارج کرنے کی درخواست دے دی، طبی معائنہ کرانے سے بھی انکار کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق نصیب العال نے کہا تھا کہ شوہر نے بدزبانی اور تشدد کیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ بعد میں کہا کہ شوہر سے معمولی جھگڑا ہوا تھا، قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے صوبے کے 62% شہری مطمئن، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور امن عامہ پر صوبائی حکومت کی کارکردگی کو سراہا، البتہ روزگار کی عدم دستیابی پر 63% افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی سے ناراض دکھائی دیے۔ انسٹی ٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے پنجاب کے 6000 سے زائد شہریوں کی رائے پر مبنی سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 57% شہریوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں صوبائی حکومت کی گورننس میں بہتری آنے کا کہا، جبکہ 17% نے مزید خراب ہونے کی رائے دی۔ 24% افراد نے گورننس میں کوئی فرق نہ آنے کا بتایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی سے صوبے کے 59% شہری خوش اور 16% ناراض نظر آئے۔ 24% نے ان کی کارکردگی کو قابل قبول قرار دیا۔ 57% شہریوں نے گزشتہ ایک سال میں مریم نواز کو صوبے کے اہم عوامی مسائل اور گورننس کے چیلنجز کو مؤثر انداز میں حل کرنے میں بھی کامیاب بتایا، البتہ 36% افراد نے انہیں اس میں ناکام قرار دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پیرول پر لایا جائے۔ یہ بات پی ٹی آئی نے واضح الفاظ میں نہیں کہی، لیکن انہوں نے بانی کی شرکت کو لازم قرار دیا ہے۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی سانحہ جعفر ایکسپریس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اتنے روز گزرنے کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے اخبارات میں آرٹیکل، پریس ٹاک اور بیانات دیتے ہیں، لیکن قومی سانحے پر مذمت نہیں کرتے۔ پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے، آئی ایم ایف کا اعتراف۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام پر بہتر طور پر عمل درآمد ہوا، جسے آئی ایم ایف نے بھی تسلیم کیا۔ اگلے ہفتے نتیجہ خیز نتائج کے لیے آئی ایم ایف سے مشاورت جاری رہے گی۔ مذاکرات کے بعد جاری اعلامیے میں آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان نے حکومتی قرضے کم کرنے کے لیے سخت معاشی اقدامات کیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اپنائی، بجلی کی پیداواری لاگت کم کرنے اور معاشی شرح نمو بڑھانے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کیا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ممکنہ طور پر فنڈز فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے لیے ورچوئلی بات چیت جاری رکھیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی 20 کے لیے ہیگلے اوول میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ، بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے کھلاڑیوں کو بیٹنگ ٹپس دی، آف سائڈ کی گیند کو آف ہی پر کیسے کھیلنا ہے یہ گر بھی بتایا۔ دونوں ٹیموں کی موجودگی میں گراؤنڈ میں روایتی ویلکم تقریب کا انعقاد۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ توقعات کے مطابق کرکٹ نہ کھیلنے پر فینس ٹیم سے خوش نہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں نیا کمبینیشن بنانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی 20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج صبح 6:15 بجے کھیلا جائے گا۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کی چمچماتی ٹرافی کا کراچی میں سفر جاری۔ ٹرافی جیو پاکستان کے اسٹوڈیو پہنچ گئی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں پی سی بی کے سی ای او سلمان نصیر نے کہا کہ اس بار آپ پی ایس ایل میں بڑے نام زیادہ دیکھیں گے۔ لاہور قلندرز کے چیف آپریٹنگ آفیسر عاطف رانا نے کہا کہ لاہور قلندرز کی طرح کا اقدام پی سی بی نے اٹھایا جو خوش آئند ہے۔ گزشتہ رات گو کارٹنگ ٹریک پر ٹرافی کی نمائش ہوئی۔ پی ایس ایل 10 کی ٹرافی آج کراچی کے مختلف مقامات میں نمائش کے لیے رکھی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا کی مرکزی شاہراہ برفانی تودہ گرنے سے بند، سرکاری مشینری کو بھی نقصان پہنچا۔ برف باری اور برفانی تودہ گرنے سے وادی لیپا کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع۔ مظفر آباد، وادی نیلم، نکیال اور حویلی میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت برقرار۔
استور میں برفباری سے بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ میرپور آزاد کشمیر میں درزی سڑکوں پر نکل آئے، ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج، کپڑوں کی سلائی کے سرکاری نرخ مسترد کر دیے، پولیس اور مظاہرین میں تصادم، پولیس کا مظاہرین پر لاٹھی چارج، کئی کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے مقرر کردہ نرخ انتہائی کم ہے، ضلع انتظامیہ کے مطابق عوامی شکایات پر سلائی کے ریٹ مقرر کیے گئے، طے شدہ نرخوں کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا جام صادق پل کے قریب یلو لائن منصوبے کا جائزہ۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جام صادق پل پر یلو لائن ستمبر 2025 میں مکمل ہونا تھا، اب 4 ماہ پہلے 25 مئی کو مکمل کریں گے۔ یلو لائن پروجیکٹ میں یوٹیلیٹی سروسز کی وجہ سے چیلنجز ہیں، کراچی کے لیے 180 بسیں دینے کا وعدہ پورا کریں گے، گرین لائن بس سروس کے کرائے ابھی نہیں بڑھائیں گے، ریونیو میں اضافہ کریں گے۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج۔ نوکوٹ، بدین، نوشہر و فیروز، سانگڑ اور ٹھٹہ میں ریلیاں اور دھرنے، قوم پرست جماعتیں، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور خواتین کا سڑکوں پر مارچ، منصوبے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کراچی کے علاقے شارع نور جہاں پر پھل فروش سے بدتمیزی کرنے والا پولیس اہلکار انکوائری کے بعد نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ ایس ایس پی سینٹرل نے واقعے میں ملوث اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہولی کے تہوار پر 75 مساجد کو کپڑوں اور ترپالوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ جمعے کی نماز کے اوقات بدلنے پڑے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ریاستی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور اتر پردیش کے قصبے سنبھل کے پولیس افسران نے مسلمانوں کے بارے میں اشتعال انگیز بیانات دیے، جمعے کی نماز گھروں میں پڑھنے کی ہدایت دی، کہا اگر ہولی کے رنگوں پر اعتراض ہے تو مسجد جانے کی ضرورت نہیں۔ پاک افغان سرحد تورخم کی سرحدی گزرگاہ 22 میں روز بھی بند، پاک افغان جرگہ ہفتے کو بھی نہ ہوا۔ پاکستانی جرگے کے سربراہ سید جواد حسین کاظمی نے کہا کہ وسط ایشیائی ممالک کے سفیروں کے افغانستان کے دورے کی وجہ سے افغانستان چیمبر آف کامرس قائدین اور افغان حکام مصروف ہیں۔ افغان جرگے کے ارکان اگلے 2 روز میں افغان حکام سے معاہدے پر منظوری لیں گے، جس کے بعد حتمی مذاکرات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں امدادی تنظیم کی گاڑی پر ڈرون حملہ، 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دوحہ میں غزہ جنگ بندی دوسرے مرحلے کے مذاکرات جاری، امریکہ کی اپریل کے وسط تک پہلا مرحلہ جاری رکھنے کی تجویز۔ حماس کی یرغمالی، امریکی شہری کی رہائی اور دوہری شہریت کے حامل 4 امریکیوں کی لاشیں دینے پر مشروط رضامندی۔ اسرائیل جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کرے، حماس کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانیہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج، فلسطینی پرچم تھامے غزہ جنگ بندی ختم کرنے کے نعرے لگاتے ہزاروں افراد کی لندن میں ریلی، مظاہرے میں صہیونی مخالف بین الاقوامی یہودی نیٹ ورک کی بھی شرکت، مظاہرین کا برطانوی حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کولمبیا یونیورسٹی کی فلسطینی طالبہ لقا کو بھی گرفتار کر لیا۔ لقا کو F1 اسٹوڈنٹ ویزا کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ طالبہ کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ مظاہرین کے ترجمان محمود خلیل کو بھی گرفتار کر چکی ہے، ویڈیو جاری کر دی گئی۔ امریکہ نے اپنے ملک میں جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول پر امریکہ اور امریکی صدر سے نفرت کرنے کا الزام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ کے پاس جنوبی افریقہ کے سفیر سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ جنوبی افریقہ نے اقدام قابل افسوس قرار دے دیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
सर्बिया में तलबा के सदर अलेक्जेंडर वोचक और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। दारुल-हुकूमत बलगरात की सड़कों पर लाखों तलबा के एहतजाज के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 4 माह पहले ज़ेर तामीर रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद की हलाकत के बाद शुरू हुए थे। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्डन मेडल जीत लिए। 400 मीटर स्नो शोइंग में पाकिस्तान के सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान अब तक 6 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है। और नेशनल टी20 कप के दूसरे रोज पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। लाहौर वाइट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 181 रन बनाए। पेशावर रीजन ने हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान 114 रन के साथ नॉट आउट रहे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।